यिर्मयाह उसका 30वां बाब 30 चैप्टर और वर्स 6। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 6 स्क्रीन पे आ रहा है, जरा देखिए। अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्द जा लगा है? क्या सबब है कि हर मर्द को जच्चा के मानंद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। Ask you now and see whether a man does travail with child. Why do I see every man with his hand on his loin, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness? हालेलुया। कितनों को समझ में आई ये बात? खुदा आसमान पे से जब देख रहा है तो उसे मर्द प्रेग्नेंट नजर आ रहे हैं। कभी आपने ऐसा तस्वुर किया है कि मर्द प्रेग्नेंट हो सकते हैं? लेकिन खुदा जब आसमान पे से नीचे नजर कर रहा है तो उसे मर्द नजर आ रहे हैं प्रेग्नेंट। और ये बड़ी अनोखी सी वर्स है, बड़ी यूनिक सी वर्स है जिसमें से खुदा ने कलाम दिया है। और मैंने खुदा से बोला, खुदावंद तू मुझे बता कि ये सब सारे मर्द क्यों प्रेग्नेंट नजर आ रहे हैं मुझे। तो खुदा ने फिर समझाना शुरू किया। देखें, हम सब, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हम सब प्रेग्नेंट हैं। आप ये नहीं समझे ये सिर्फ औरतों की ड्यूटी है। खुदा का कलाम बोल रहा है और खुदा देख रहा है मर्दों को भी प्रेग्नेंट। तो जब खुदा मर्दों को प्रेग्नेंट देख रहा है तो फिर हमें देखना होगा कैसी कौन सी चीज है जो उनके अंदर है, जो जन्म लेने वाली है। इसके लिए हम देखेंगे 2 करंथियों उसका 4 बाब और 7वीं आयत। 2 Corinthians chapter 4 verse 7। 2 Corinthians। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। यहाँ पे नए टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में खुदा इस चीज को क्लियर कर रहा है। खुदा कह रहा है मैंने हर एक में कुछ ना कुछ खजाना छुपा के रखा हुआ है। चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, चाहे मेल है, फीमेल है, खुदा ने कुछ ट्रेजर हमारे अंदर रखा हुआ है जिसके सबब से जब आसमान से खुदा नीचे देखता है तो उसे मर्द भी प्रेग्नेंट नजर आते हैं। खजाना, ट्रेजर किसे कहते हैं? सारे कीमती पत्थर, सारी कीमती धातें जितनी भी हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? जवाहरात कहलाती हैं। और खुदा का कलाम क्या बोल रहा है? खुदा का कलाम बोल रहा है कि ये प्रेशियस, ये कीमती जवाहरात, ये ट्रेजर जो है, ये मैंने इन मिट्टी के बर्तनों में छुपा के रखा हुआ है। हालेलुया। तो आप जितने भी लोग हैं, आप सबकी जिंदगी में खुदा ने कुछ कीमती इन्वेस्टमेंट करी हुई है। जितने भी आप सब हैं, आपकी जिंदगी में खुदा ने कुछ कीमती इन्वेस्टमेंट करी है जिसका आपको इल्म नहीं है। खुदा ने कुछ आपके अंदर रखा हुआ है, कुछ आपके अंदर रख के खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है जिसका इल्म शायद आपको नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको सारी चीजें मैं रिवील कर दूंगा कि किस तरह से आप इस चीज को पा सकते हैं। हालेलुया। तो जब हम अपनी जिंदगी स्टार्ट करते हैं, कुछ खुदा हमारे जिस्मों में, हमारी जिंदगियों में खुदा कुछ ऑलरेडी रखा हुआ है कीमती, जिसको खुदा ने हमारे लिए रखा है कि एक टाइम आएगा कि वो बर्थ लेगी, वो चीजें पैदा होंगी, वो चीजें दुनिया के सामने नजर आएंगी। खुदा क्या बोल रहा है? खुदा ये बोल रहा है कि मैं मर्दों को प्रेग्नेंट देख रहा हूं। हालेलुया। किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना कहां रखा हुआ है? तो जगह जगह लोगों ने कुछ कुछ आइडियाज लगाए। किसी ने बोला कि इराक में रखा हुआ है, किसी ने बोला कारून का खजाना जो है वो बड़ा कीमती है। एक ने बोला कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना पता है कहां रखा हुआ है? कब्रिस्तान में। इट्स ग्रेवयार्ड। क्यों ग्रेवयार्ड में खुदा या लोग बोलते हैं कि कीमती खजाना रखा हुआ है? क्योंकि
گریو یارڈ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایسے ایسے ٹیلنٹ، ایسے ایسے لوگ جو مختلف برکتوں سے، مختلف ٹیلنٹس کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، جو قبرستان میں چلے گئے اور وہ چیز باہر آئی نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ بہت سارے ایسے سانگز ہیں جو لکھے ہی نہیں گئے، بہت سارا ایسا میوزک ہے جو ڈیولپ ہی نہیں ہوا اور ڈیولپ ہونے سے پہلے وہ شخص مر گیا۔ بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جو باہر آ ہی نہیں سکے اور آنے سے پہلے وہ مر گئے اور قبرستان میں پڑے۔ بہت ساری ایسی موویز ہیں جو باہر نکل ہی نہیں سکی ہیں اور وہ مر گئے، اور مر کے وہ کہاں پہ چلے گئے؟ وہ قبرستان میں چلے گئے۔ تو دنیا کا بہترین، دنیا کا قیمتی خزانہ جو ہے وہ ایکچولی لوگ کیا بولتے ہیں، دنیا کیا بولتی ہے کہ یہ قبرستان میں رکھا ہوا ہے، اٹ از ان دا گریو یارڈ۔ یہ قبرستان میں رکھا ہوا ہے اور قبرستان میں یہ خزانہ رکھا ہے کیونکہ یہ چیزیں کبھی باہر آ ہی نہیں سکی۔ ہاللیلویہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے، خداوند وہ ضرور اس زندگی میں وہ ضرور باہر نکالے۔ ہو سکتا ہے قیمتی بزنس کے آئیڈیا ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت اچھی ایڈمنسٹریشن آئیڈیا ہو سکتا ہے بڑے اچھے اچھے ورشپر یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ورشپر ہیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا خدا آپ کی زندگی میں کچھ اسپیشل 2 لوگ بھیجے گا۔ جب وہ 2 لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر یہ چیز خدا نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو آپ کی ماں نہیں بتا سکتی، آپ کو آپ کے فادر نہیں بتا سکتے، آپ کو بہن بھائی نہیں بتا سکتے، آپ کو صرف اگر کوئی بتائے گا تو وہ 2 شخص ہیں جو خدا آپ کی زندگی میں اس سال بھیجے گا۔ آپ لوگوں نے اس چیز کے لیے ضرور دعا کرنی ہے کہ خداوند وہ شخص، وہ لوگ جو کوئی بھی ہیں جو پاسٹر صاحب بتا رہے ہیں، اس سال کے ختم ہونے سے پہلے خدا آپ سے ملائے۔ وہ ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے انڈیا میں ہو سکتا ہے اس ملک میں ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور ملک میں ہو، لیکن آپ دعا یہ کریں کہ خداوند مجھے وہ 2 لوگ چاہیے جس کے سبب سے میں جان سکوں کہ میرے اندر تو نے کیا خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ میل بھی ہو سکتے ہیں، وہ فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص ضرور ہے، کوئی ایسے 2 شخص ضرور ہیں جو آپ کی زندگی سے جیسے ہی کنیکٹ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر کون سا خزانہ خدا نے چھپا کے رکھا ہوا۔ ہاللیلویہ۔ ایک دفعہ ایک فیمیل ہاتھی، سن رہے ہیں جی، ایک دفعہ ایک فیمیل ہاتھی اور ایک دفعہ ایک فیمیل ڈاگ۔ میں فیمیل ڈاگ اس لیے بول رہا ہوں کہ انگلش میں بول نہیں سکتا، وہ گالی بن جاتی ہے، اردو میں وہ مناسب نہیں ہے بولنا، تو اس لیے میں بول رہا ہوں فیمیل ڈاگ اور فیمیل ہاتھی ایک ساتھ آلموسٹ پریگننٹ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پریگننٹ ہو جاتے ہیں دونوں کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ 3 مہینے کے بعد وہ جو فیمیل ڈاگ ہے وہ 6 پپیز کو جنم دیتی ہے اور ہاتھی کے پاس لے کے آ جاتی ہے کہ دیکھ ہم دونوں ایک ساتھ پریگننٹ ہوئے تھے، یہ 6 بچے میں نے جنم دیے۔ ہاتھی خاموش رہتا ہے، وہ ہتھنی خاموش رہتی ہے۔ پھر 3-4 مہینے کے بعد وہ فیمیل ڈاگ دوبارہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، پھر 3-4 مہینے کے بعد 6 اور بچوں کو وہ لے کے آتی ہے، پھر ہاتھی کو بولتی ہے کہ دیکھ یہ اب 12 ہو گئے ہیں، پہلے 6 تھے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر 12 میں نے ادھر سب کے سامنے رکھ دیے۔ پھر ہتھنی خاموش رہتی ہے، پھر کچھ مہینے کے بعد پھر وہ پریگننٹ ہوتی ہے، پھر 6 کو اور لے کے آ جاتی ہے اور پھر ہاتھی کو بولتی ہے یہ سب دیکھ لو، یہ 18 بچے ہیں، کچھ تو بڑے بھی ہو گئے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تب وہ فیمیل ہاتھی اسے بولتی ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ کوئی کتے کا بچہ نہیں ہے، وہ کوئی کتا نہیں ہے، جو میرے اندر ہے وہ ہاتھی ہے۔ سنیں دھیان سے، جو میرے اندر ہے وہ ہاتھی ہے، اور میں 2 سال میں ایک ہی بچہ جنم دیتی ہوں، اور جب وہ ہاتھی میرے میں سے نکلے گا اور زمین پہ وہ کھڑا ہوگا تو زمین کو لگ پتا جائے گا کہ اس کے اوپر کیا چیز آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ جب وہ روڈوں پہ سے گزرے گا تو تم جیسے بہت سارے لوگ اس کی طرف بھوکیں گے، لیکن جتنے انسان ہیں اس کو دیکھیں گے کہ کیا چیز گزر رہی ہے۔
تمہیں لوگ پتھر مارتے ہیں, تمہارے بچوں کو لوگ پتھر مارتے ہیں, لیکن میرے اولاد کی طرف کوئی پتھر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا مجھے وہ دے رہا ہے. تو آج میں آپ سب کو بتا رہا ہوں, بہت ساری آپ کی دعائیں ایسی ہیں, بہت ساری آپ کی خواہشیں ایسی ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ہو, اور آس پاس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, لوگوں کو خوشخبریاں مل رہی ہیں, جاب مل رہی ہے, اولاد مل رہی ہے, اور سب کچھ مل رہا ہے, اور آپ کی جگہ بالکل خاموش ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, خدا نے آپ کے لیے اسپیشل رکھا ہوا ہے. وہ جب آئے گا تو دنیا جانے گی کہ یہ کیا چیز خدا نے بھیجی ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. میں اس ٹاپک کی طرف زیادہ نہیں جا رہا, بس میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ویٹ کریں, خدا آپ کی زندگی میں دو خاص شخص بھیج رہا ہے. خدا نے جب آپ کو بنایا تھا تو خدا نے ایک پلان بنایا تھا. پلیز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ لوگ دھیان سے سن لیں. خدا نے جب آپ کو بنایا تھا, آپ نے انگوٹھا دیکھا اپنا, اس انگوٹھے پہ ایک پرنٹ ہے, اس انگوٹھے پہ ایک پرنٹ ہے. پوری دنیا میں اس وقت 8 بلین لوگ ہیں, یہ انگوٹھے کا پرنٹ آپ کے جیسا کسی کا بھی نہیں ہے. آپ سے پہلے دنیا گزر گئی ہے, کسی کا بھی پرنٹ آپ کے انگوٹھے جیسا نہیں تھا. آپ کے بعد بھی ایک دنیا آنے والی ہے, اس میں بھی کسی کا پرنٹ آپ کے جیسا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے خدا نے کچھ اسپیشل آپ کے لیے بنایا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں بنایا. سنیں دھیان سے, جب خدا نے آپ کو بنایا ہے, خدا نے ایک پرپس بنایا آپ کو. کبھی آپ نے سوچا ہے میں کیوں پیدا ہو گیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے میری زندگی کا کیا وجہ کیا ہے, میں کیوں اس دنیا میں ہوں, میں کیوں اس یو اے ای میں آیا ہوں, کیا وجہ ہے؟ خدا نے ایک پرپس بنایا ہوا ہے, اور اسی پرپس کا آپ خالی کریکٹر نہیں ہے. ایک سمجھ لیں, ایک ڈرامہ ہے, ایک مووی ہے, ایک اسکرپٹ ہے, جس کے آپ ایک کریکٹر ہیں, اس کا کوئی اور بھی ایک کچھ کریکٹر ہے, اور خدا ایک ٹائم لے کے آئے گا, یہ کریکٹر ایک ساتھ ملیں گے. اور جب وہ کریکٹر ایک ساتھ ملیں گے, وہ خزانہ جس کے سبب سے آپ پریگننٹ ہیں, جو خدا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ خزانہ آپ کے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے اور آپ کو پریگننٹ دیکھ رہا ہے, وہ خزانہ باہر آ جائے گا. ہاللیلویا. تو اب میں سارا سسپینس ختم کر کے, سب سے پہلا شخص جو آپ کی زندگی میں خدا لانے کو ہے, یا آپ نے یہ تمنا دعا کرنی ہے, خداوند یہ شخص کو میں اسی سال دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے پرپس میں میری مدد کرے گا, اس کو کہتے ہیں برڈن شیئرر. کیا کہتے ہیں؟ برڈن شیئرر. برڈن شیئرر کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا. برڈن شیئرر کا مطلب ہے جو آپ کا بوجھ اٹھائے. خداوند یسوع مسیح کو لے کے جا رہے تھے سولی کے لیے. ایک ٹائم آیا ان کے مسلز, ان کے سارے جسم میں طاقت نہیں رہی ہے. ایک ٹائم آیا ان سے مزید چلا نہیں جا رہا تھا اٹھا کے. تو ایک سائمن کرینی نام کا ایک بندہ تھا, اس کو رومیو نے بولا کہ تم یہ صلیب اٹھاؤ اور اس کے لیے چلو. تو اس نے خداوند یسوع مسیح کا برڈن اٹھایا اور اسے اس جگہ تک لے کے گیا جس پرپس کے لیے خدا نے یسوع کو بھیجا تھا. آئی سمجھ میں؟ تو آپ کی زندگی میں ایک برڈن شیئرر ہے, وہ آپ کا بوجھ اٹھائے گا اور وہ وہاں تک لے کے جائے گا آپ کو جس مقصد کے لیے, پلیز پیچھے والے میری طرف دیکھیں, جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. پہلا شخص کون سا ہے؟ برڈن شیئرر. ہاللیلویا. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں. الزبتھ کو آپ جانتے ہیں, الشبا نام ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں کا نام. یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس ایک فرشتہ بھیجا گیا جس کا نام تھا جبرائیل فرشتہ. اس فرشتے نے یوحنا بپتسمہ دینے والی کی ماں کو, الشبا کو بولا تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا, وہ خدا کے آگے اس کی راہ کو تیار کرے گا. 6 مہینے کے بعد سیم فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس گیا. مقدسہ مریم کے پاس جب گیا, اس کو بھی بولا کہ تو خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی, ٹھیک ہے, اور اس کا نام تم یسوع رکھنا. سیم چیزیں. اب آپ کو جو میں ایکچولی پورا باب ہے جو پڑھانا ہے, لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. مجھے بولا ہے کہ آخر میں 15-20 منٹ چاہیے دعا کے لیے, تو میں کوئکلی جا رہا ہوں. اگر آپ وہ سارا حوالہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا 2-3 کریکٹر اس میں. ایک کریکٹر ہے الشبا کا, جس کے پاس فرشتہ آیا, اسے خوشخبری دی
اور خوشخبری جب اسے پتا چلی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کیا, اور شوہر نے کچھ ڈاؤٹ کرنا چاہا یا شوہر نے اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہا, کیونکہ الشبہ کی عمر شاید ایکسیڈ کر گئی تھی. جس ٹائم پہ عورتیں بچوں کو جنم دیتی ہیں اس عمر سے بڑھ گئی تھی, شاید 65-70 سال کی ہوگی وہ, اور اس کا ہسبینڈ بھی. تو ہسبینڈ کو بلیو نہیں ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے اس کے منہ کو بند کر دیا. اور ایک اور چیز, الشبہ نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی ہے. وہ عورت, پلیز میری طرف دھیان سے سنیں, وہ عورت جو سالوں سے دوسروں کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کر رہی تھی, دوسروں کے بچوں کو بلیس کر رہی تھی, وہ آج بیٹھی ہوئی تھی کہ کب خداوند میری گود کو بھرے گا. اور جب اس کی گود بھری, جب اس کو خدا نے اولاد جیسی نعمت اس کے پیٹ میں دی, تو وہ عورت خاموش ہو گئی. بائبل بتاتی ہے اس نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ پریگننٹ ہیں, اور وہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. اس کے ہسبینڈ نے اس بات کو شاید بولنا چاہا یا شک کرنا چاہا یا شاید اس کو پھیلانا چاہا, خدا نے اس کا منہ بند کر دیا, کیونکہ ہر ایک خبر ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے پوشیدہ رکھنا ہے, آپ نے سیکرٹ رکھنا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. 6 مہینے تک الشبہ خاموش بیٹھی رہی. 6 مہینے کے بعد وہی فرشتہ, جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس گیا, اور جب مقدسہ مریم کے پاس گیا اسے بھی سیم نیوز دی. اور بائبل بتاتی ہے مقدسہ مریم نے بھی اس نیوز کو سنا, لیکن اپنی سب سے, لڑکی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی ماں. ہر کوئی بھی فیمیل پرابلم ہوتی ہے سیدھا اپنے ماں سے بات کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ مقدسہ مریم نے یہ نیوز اپنے گھر میں نہیں بتائی, اپنے پیرنٹ کو نہیں بتائی, ایون اپنی ماں کو نہیں بتائی, کسی کو بھی نہیں بتائی. بائبل بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم اٹھی ہے اور اپنے کزن کے پاس, اپنے رشتہ دار کے پاس جو الشبہ ہے اس کے پاس گئی ہے, کسی دوسرے گاؤں میں. اور جب اس جگہ پہ گئی ہے, سنیں, جب اس جگہ پہ گئی ہے اور اس نے اس کو گریٹ کیا ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے, بائبل بتاتی ہے الشبہ کے پیٹ میں وہ بچہ اچھل پڑا. اور الشبہ نے بنا کچھ جانے, بنا کچھ اس نے الشبہ کو بتائے بغیر, الشبہ نے بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر پہ آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ڈیوائن پرپس تھا, ایک ڈیوائن, ایک ایجنڈا تھا جس کے یہ 2 کریکٹر تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی فرشتہ الشبہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ جبرائیل فرشتہ میرے پاس آیا, مجھے بیٹے کی نیوز سنائی, میرے بیٹے کا نام اس نے دیا. یہی سیم چیز مقدسہ مریم کے پاس ہوئی, اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو تیرے ساتھ ہوا ہے سیم میرے ساتھ ہوا ہے. جبرائیل فرشتہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے بچے کی نیوز سنائی, اس نے بچے کا نام دیا. جو مارننگ سکنس تیرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے, جو کمر میں پین تیرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے, جو وومٹنگ تجھے آ رہی ہے وہ مجھے آ رہی ہے. جس چیز کے ساتھ تو پریگننٹ ہے سیم اسی چیز کے ساتھ میں بھی پریگننٹ ہوں, اور ہم دونوں کا ایک ہی مشن ہے کہ خداوند کی بادشاہی کے لیے ہم ان اولادوں کو جنم دیں. آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ خدا نے آپ کے اندر کیا رکھا ہے. لیکن ایک برڈن شیئرر آپ کی زندگی میں آئے گا جو آپ کو, جیسے ہی آپ اس سے ملیں گے, آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور وہ آپ کو کنیکٹ کر کے بتا دے گا کہ آپ کے ذریعے خدا یہ کام کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. پاسٹر طارق کے دل میں کلام بھرا ہوا ہے, کلام سے بھرے ہوئے پاسٹر طارق, لیکن کنیکٹ ہوتے ہیں وہ سرجیت بھائی کے ساتھ. سرجیت بھائی بولتے ہیں آپ کے دل میں خدا نے کلام بھرا ہوا ہے اور میرے پاس کیمپ میں لڑکے بھرے ہوئے ہیں, آ جاؤ اور یہاں پہ کلام سنو. پاسٹر ندیم کے پاس, بردر سنیل کے پاس گیت ہیں, کمپوزیشن ہے, سانگ ہیں, لیکن فائنینسز نہیں ہے, نکل نہیں رہے. انڈیا میں, امریکہ میں, لنڈن میں کوئی کمپنی ہے, جیسے ہی آپ کنیکٹ ہوں گے وہ بولے گا آپ کے جتنے سانگ ہیں میں کرتا ہوں اسپانسر, میں اس کو باہر نکلواتا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیوائن کنیکشن ہے, اور ڈیوائن کنیکشن کے سلسلے میں کہ آپ کا جو برڈن خدا نے
آپ کے اندر رکھا ہے کوئی اس کو شیئر کرنے کے لیے خدا نے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی رکھا ہوا ہے. ہالےلویا. مقدسہ مریم ہیرودیس کے پاس نہیں گئی. کیوں ہیرودیس کے پاس نہیں گئی؟ ہیرودیس اس لیے کہ ہیرودیس کو کسی طرح سے پتا چل گیا تھا کہ اس جگہ پہ اسرائیل کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. اس نے سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. جتنے بچے تھے 0 to 2 سال کے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. کیوں نہیں گئی مقدسہ مریم ہیرودیس کے پاس؟ کیونکہ وہ جس چیز کے ساتھ پریگننٹ ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مس کیریج ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں, آپ لوگ کیئرفل رہیں, آپ لوگ سیریسلی کیئرفل رہیں کہ آپ کی نیوز کو بہت سارے لوگ ہیں, کیونکہ شیطان نے آلریڈی ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے اس کے پیٹ میں جو ہے اس کو مجھے کل کرنا ہے. اگر یہ چیز باہر آ گئی تو میرے لیے مشکل ہے. تو وہ جیسے ہی آپ ان کے سامنے اپنا منہ کھولتے ہیں گلوکاری کے لیے, گیتوں کے لیے, وہ آپ کا منہ بند کر دیتے ہیں. آج کے بعد دوبارہ نہیں گانا, فرشتے یہاں سے بھاگ جائیں گے, تمہاری آواز اتنی خراب ہے, اور وہ چیز وہیں کی وہیں پیٹ کے اندر ہی مر جاتی ہے. سمجھ آ رہی؟ کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا نے آپ کے لیے برڈن شیئرر رکھا ہوا ہے, جو آپ کا بوجھ اٹھائے گا. جس پرپس کے لیے آپ کو خدا نے تیار کیا یا اس دنیا میں بھیجا ہے, اس کا دوسرا کریکٹر خدا اسی ملک میں, اسی زندگی میں خدا آپ کے سامنے لے کے آئے گا. مجھے نہیں پتا تھا میں پاسٹر بن جاؤں گا, میں ایک پروفیشنل تھا, مجھے کہیں سے بھی نہیں پتا تھا میں پاسٹر بن جاؤں گا. لیکن ایک برڈن شیئرر میرے سامنے آیا, اس نے مجھے بتایا بیٹا یہ نہیں ہے, یہ آپ کے اندر خدا نے یہ رکھا ہوا ہے. اور چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی, چیزیں بدلنا شروع ہو گئی. ہالےلویا. تو آپ نے اپنا منہ ہر ایک کے سامنے نہیں کھولنا ہے, کیونکہ خدا چاہتا ہے یہ چیز جنم لے. آپ کے اندر کیا چیز بھری ہوئی ہے, آپ کے اندر کیا آئیڈیاز بھرے ہوئے ہیں. میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں تھی جب میں پروفیشنل تھا, میں کہتا تھا میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں, ایسی چیزیں. مجھے کسی ایک نے بولا, ایک مسلم بردر تھا, اس نے مجھے بولا یار اپنے آئیڈیاز کبھی شیئر نہیں کرنا. اپنے آئیڈیاز اس وقت شروع کرو جب آپ سمجھو کہ وہ اب میچور ہونے کے قابل ہیں یا آپ اسے کر سکتے ہو. اپنے آئیڈیاز نہیں نکالو. اور یہ بات مجھے وہاں سے پتا چلی کہ ہم نے جس چیز کے ساتھ پریگننٹ ہیں, شیطان ٹھیک اسی چیز کے پیچھے ہے کہ اسے بچپن میں ہی مار دیا جائے. اگر بچپن میں مار دیا یہ باہر نہیں نکلے گا. آئی سمجھ میں؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے مارنا آسان ہوتا ہے, لیکن جب جوان ہو جاتا ہے 30 سال کا, پھر مارنا مشکل ہے. تو جو خدا کر رہا ہے سیم وہی چیز شیطان کر رہا ہے. خدا نے اگر ایک پرپس رکھا ہوا ہے کہ اس پرپس سے یہ شخص پریگننٹ ہوگا اور اس پرپس کو ایک دن یہ اپنی زندگی میں نکالے گا, تو شیطان نے ٹھیک ایگزیکٹلی ریپلیکا رکھا ہوا ہے کہ کسی طرح سے میں اس بچے کو گرا دوں, کسی طرح سے یہ بچہ مس کیریج ہو جائے. سیم پرپس ہوتا ہے. بچپن سے شیطان پکڑتا ہے اور نفرتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے, نفرتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اتنا بھر دیتا ہے یہ مذہب ایسا ہے, یہ قوم ایسی ہے, اس پہ یہ کر دو, اس پہ حملہ کر دو, سوسائڈ اٹیک کر دو. کہاں سے آتے, کہاں سے نفرتیں بھرتی ہیں؟ کوئی نہ کوئی بھرتا ہے نا, پمپ کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. تو 17 سال کا 15 سال کا ایک نوجوان یہاں پہ بم باندھتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ خدا شیطان بھی کیا کر رہا ہے, وہ ایک اپنے پرپس کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے. ہالےلویا. آپ لوگوں نے کیئرفل رہنا ہے, اس چیز میں کیئرفل رہنا ہے. آپ نے لوگوں کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ چرچ سے نکلتے ہیں, چرچ ختم ہوا, کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے, کسی سے کچھ لین دین نہیں ہے. آپ یوں بغل میں دبائی بائبل اور نکل گئے. آپ ملیں, آپ میٹ کریں, فیلوشپ اسے کہتے ہیں. جب آپ ملیں گے تو آپ کو وہ شخص ملے گا, وہ بندہ ملے گا جو خدا نے آپ کے لیے آپ کا ڈیسٹینیشن پارٹنر رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بیوی نہ ہو سکتا ہے آپ کا شوہر نہ ہو, لیکن وہ شخص جب ملے گا اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. وہ بولے گا جو سمٹمز تمہارے ہیں وہ سیم میرے پاس ہے,
जो फरिश्ता तुम्हारे पास आया वही फरिश्ता मेरे पास आया है, जो न्यूज़ तुम्हें दी है वही न्यूज़ मेरे को दी है, नो डिफरेंस। हालेलुया। तो पहला शख्स आपकी जिंदगी में जो खुदा भेजेगा उसको कहते हैं बर्डन शेयरर। बोलें खुदावंद, मैं अपना बर्डन शेयरर इसी साल के खत्म होने से पहले अपने सामने देखना चाहता हूं, और वो सब कुछ जो तूने इस मिट्टी के बर्तन में छुपा के रखा है मैं उसको दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। मैं खुदावंद इसको पेट में लेके मरना नहीं चाहता, बल्कि दुनिया को देना चाहता हूं जो तूने दुनिया के लिए रखा है। आमीन आमीन हालेलुया। 10 मिनट है मेरे पास, मैं अपना सारे मैसेज को खत्म कर रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, पहला कौन है कैरेक्टर? बर्डन शेयरर। दूसरा ज़हन में रखें, दूसरे कैरेक्टर को बोलते हैं वे मेकर। क्या बोलते हैं? वे मेकर। वे मेकर कौन है? रास्ता बनाने वाला। कौन है रास्ता बनाने वाला? हाँ, कौन है रास्ता बनाने वाला? बाइबल में कोई है रास्ता बनाने वाला? नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मुझे पता था, आप सबको पता है, तो मैं सुनाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा आप लोगों को। एक है रास्ता बनाने वाला, और रास्ता बनाने वाला कौन है मैं आपके सामने पढ़ता हूं, और उसमें से कुछ छोटी सी चीजें लेंगे और हम दुआ करते हैं ताकि आगे लोगों को। अब तक समझ में आया आप लोगों को? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए एमाल उसका 9 बाब 10 से 22 आयत तक। एमाल एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 10 to 22। सुनिए जी। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा, ए हननिया। उसने कहा, ए खुदावंद मैं हाजिर हूं। नेक्स्ट। खुदावंद ने उससे कहा, उठ उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते ताकि वो बीना हो जाए। हननिया ने जवाब दिया है, खुदावंद मैं तो बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काइनों की तरफ से इख्तियार मिला कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरे नाम को जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। नेक्स्ट। और मैं उसे जता दूंगा कि उसने मेरे नाम के खातिर किस कदर दुख उठाने हैं। बस हननिया ने जाकर उसके घर में दाखिल हुआ, अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिसमें तू आया जाहिर हुआ, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बेनाई पाए और रूल कुद्दुस से भर जाए। नेक्स्ट। और फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। 18 तक ही बोला था। और कुछ खाकर ताकत पाई, और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। बस यहीं तक रहे। ये पौलुस जिसको साउल कहते हैं, पुराने उसका नाम जो था साउल था। और ये क्या करता था? ये मसीहों को सताता था, मसीहों को तंग करता था, उन्हें घसीट के कैदखानों में लेके आता था, कत्ल करता था। बहुत सारों को इसने कत्ल किया। एक दहशत, एक टेरर की तरह ये वहां पे था। जैसे तालिबान से एक टाइम पे लोग खौफजदा थे कि तालिबान आ जाएंगे या आईएसआईएस वाले आ जाएंगे, गला काट देंगे। ये शख्स ऑलमोस्ट उनको रिप्रेजेंट करता था, और मसीह लोग सारे के सारे डरते थे। और आप सब जानते हैं कि वो अपने उसमें बड़ा मगन था और बड़ा जोशीला था कि मैंने ये काम करना है खुदा को खुश करने के लिए, और इसी के लिए वो सब भाग दौड़ कर रहा था। उसने स्पेशल वारंट लिए कि मसीहों को वो निकाल के मारे। और वारंट लेके जब वो जा रहा था, रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ, अंधा हो गया। 3 दिन के बाद वो इस जगह पे पड़ा हुआ था, और अब उसकी आंखों के आगे अंधेरा था। उसकी जिंदगी बड़ी तेजी से जा रही थी, बड़ी स्पीड में जा रहा था, और वो समझ रहा था मैं जो कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं खुदा को खुश कर रहा हूं। और एक टाइम आया, उसकी आंखें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसे कहीं पे भी जाना है तो किसी ने हाथ पकड़ के उसको लेके जाना है। एक जिंदगी में डेड एंड आ गया। उसे लगा कि अब शायद जिंदगी खत्म।
اسے لگا کہ اب کوئی چیز میں زندگی میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اب میری آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، اب میرے آگے کوئی راہ نہیں ہے، اب میں کچھ اور کر نہیں سکتا۔ ایک زندگی میں، آپ سب کی زندگی میں بعض دفعہ ایسا فیز آتا ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہوئے رک جاتے ہیں، ایک دم سے ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جاب چلی جاتی ہے، بزنس کولیپس ہو جاتا ہے، پولیس کیس بن جاتا ہے، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے خاندان میں کسی کی، کچھ ایسا ہوتا ہے جو ایک دم زندگی کو روک دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے اب شاید میں آگے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بیماری ہو سکتا آ جائے، جب بیماری آ جائے تو بندہ ویسے ہی آدھا مر جاتا ہے، کہتا ہے اب اس کے ساتھ تو میں کچھ نہیں کرتا۔ سن رہے ہیں آپ سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹائم پہ ایک ڈیڈ اینڈ آئے گا۔ ڈیڈ اینڈ جب آئے گا آپ کو روک دے گا، آپ پروگریس نہیں کر سکیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، آپ وہیں کے وہیں رک جائیں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آگے کیسے بڑھوں، میں آگے کیا کروں گا، کیا میری زندگی کا مصرف ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا آپ کو روک نہیں رہا ہے، بلکہ جس طرح تیر کو کھینچا جاتا ہے اور پھر پھینکا جاتا ہے تاکہ اور دور تک جائے، آپ کی زندگی میں وہ فیز آیا ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی بھی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اپنی زندگی میں جو سمجھتا ہے ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے، ساری چیزیں میرے سامنے پہاڑ کی طرح ہے، میں آگے بڑھ نہیں سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جس تیزی سے آپ پیچھے سے آ رہے تھے، خدا اس سے 10 گنا 100 گنا زیادہ تیزی سے آپ کو اور آگے پھینکنے والا ہے۔ ابھی آپ کی زندگی کی اننگ ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کے زندگی کے لاسٹ اوور باقی ہیں اور لاسٹ اوور میں بہت تیز کھیلا جاتا ہے، اور آپ دیکھیے گا خدا آپ کو بالکل تیر کی طرح کھینچے گا اور اتنی دور بھیجے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاللیلویا۔ بائبل بتاتی ہے کہ ایک شاگرد تھا، حنانیہ نام کے کتنے لوگ ہیں بائبل میں؟ چلیں ایک اور سوال، ابھی عامر بھائی سے نہیں پوچھوں گا۔ حنانیہ نام کے کتنے لوگ ہیں؟ حنانیہ نام کے 3 لوگ ہیں۔ ایک حنانیہ سفیرہ، یہ وہ نہیں ہے۔ ایک حنانیہ کاہن تھا، 23ویں باب میں اس کا ذکر ہے، اور ایک حنانیہ یہ شاگردوں کا شاگرد ہے جس کو خدا نے منتخب کیا کہ تو جا اور پولس کے اوپر ہاتھ رکھ، اسے روح القدس کا پانی کا بپتسمہ دے، اور تو اسے کیا کر، وہ اس ڈائریکشن میں دوڑ رہا تھا، اور اس ڈائریکشن میں کیا تھا، وہ مسیحوں کو مار رہا تھا۔ تو نے اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے، اور یہ ہے وے میکر۔ یہ کیا کرے گا؟ آپ جس لائن پہ بھاگ رہے تھے، جس جگہ پہ آپ دوڑ رہے تھے، یہ کیا کرے گا؟ وے میکر، راستہ بنانے والا، یہ آپ کی راہ کو چینج کرے گا اور آپ کو اس راہ پہ ڈالے گا جو راہ کے لیے خداوند آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا آپ کی زندگی میں ایک وے میکر لے کے آ رہا ہے۔ آپ اپنی مستی میں مست ہیں، کام کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، ایک ٹائم آئے گا، یہ ٹائم رک جائے گا اور پھر خدا آپ کی زندگی میں ایک یو ٹرن لے کے آئے گا۔ وہ شخص آپ کی زندگی میں یو ٹرن کا سبب بنے گا۔ وہ شخص آپ کی زندگی میں ایک نئی راہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ جو راہ ہے یہ ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، یہ جو راہ ہے یہ تمہیں مار دے گی، لیکن میں تمہیں ایک نئی راہ دکھا رہا ہوں، اس راہ پہ جتنا تیز دوڑ سکتے ہو دوڑو، خدا تمہیں بلیس کرے گا۔ ہاللیلویا۔ ایک ساؤل پرانے زمانے میں تھا، پرانے عہد نامے میں، وہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈ رہا تھا، باپ کے گدھے ڈھونڈ رہا تھا، اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، گدھے ڈھونڈ رہا تھا وہ، لیکن اس کو بھی ایک راہ دکھانے والا، اس کو بھی ایک وے میکر ملا، اس کا نام تھا سیمیول، پروفٹ سیمیول، سیمیول نبی کے نام سے، اور اس نے اسے بولا کہ بیٹا تیرا کام گدھے ڈھونڈنا نہیں ہے، میں تیرا نیا راستہ بنا رہا ہوں اور تو اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنے گا۔ ہاللیلویا۔ آج یہاں پہ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہاں پہ بڑی سیلریز والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا خدا کس طرح سے چینج کرتا ہے۔ آپ کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہو، کتنے پڑھے لکھے نہیں ہو، تجربہ ہے یا نہیں ہے۔ خدا جب بلیس کرنے آتا ہے تو وہ پھر بنداس دیتا ہے، وہ پھر ایسے دے رہا ہوتا ہے، ایسے بانٹ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو خود لگے گا کہ یار میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور جب باہر نکالتا ہوں تو سونا باہر نکال لیتا ہوں۔
हालेलुया। ये मेरा और आपका खुदा है, और ये बोल रहा है कि मैंने ये 2 लोग आपके लिए रखे हैं जो आपका बर्डन उठाएंगे, आपको उस पर्पस की तरफ लेके जाएंगे जो पर्पस खुदा ने रखा है। और एक और शख्स आएगा जो आपको बताएगा इस राह पे चलना है, तो वो पर्पस आपको मिलेगा। हालेलुया। पास्टर जी टाइम सही है, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने कदमों पे खड़े हुए। इससे पहले मैं चाहूं दुआ करूं। हमारे दरमियान एक खूबसूरत बच्चा है, उसका नाम है जोशुआ, और जोशुआ को मैं चाहूंगा अपनी